बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, इस्लाम और मगरबी दुनिया ओरिएंटलिज्म के हवाले से डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर साहब के साथ मैं हाजिर हूँ। ये पार्ट 2 है। सुनते हैं कि इस्तशराकियत के हवाले से डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर साहब क्या फरमाना चाहते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई जी। पिछले हफ्ते बात की थी हमने इस्तशराक और मुस्तशरकीन के हवाले से। जी जी उसी चीज बातचीत को आगे बढ़ाते हैं हम कि इस्तशराक की इस्तिलाह कब शुरू हुई। जी देखिए, प्रोपेगेंडा तो बहुत सालों से है, 700-800-900 साल से प्रोपेगेंडा तो चल रहा है, मगर इसकी शक्ल इस्तशराक ने कब ली? 1789 में, 1779 में फ्रांस, और 17 मगरिब में यानी कि दूसरे यूरोप में, और 1799 में फ्रांस में ये शुरू हुई। जी मशरकी उलूम के मुताले के लिए एक खास निसाब तश्कील देने का नजरिया पनपने लगा। यानी एक नजरिया आया कि यार, ये जो मशरिक के उलूम हैं, बड़े बड़े नाम है, हमारे इमाम गजाली हैं, अल बैरूनी, बड़े नाम हैं भाई, उनके जो इल्म है उसमें क्या है ऐसा, तो उसके तर्जुमे किए जाए और या अरबी सीखी जाए। इन्होंने अरबी सीखी, ऐसी अरबी सीखी कि इन्होंने कुरान शरीफ के तर्जुमे कर दिए। तो ये 1779 1799 से ये शुरू हुआ मामला सारा। इस्तशराक पर मुसलमानों और गैर मुस्लिम माहिरीन ने बहुत कुछ लिखा कि इस्तशराक क्या चीज है। उन्होंने उसकी दर्जाबंदी भी की। अल्लामा शिबली नोमानी ने यूरोप के मुसन्निफीन को इस तरह से बयान किया कि जो अरबी जुबान और असल माखज़ों से वाकिफ नहीं, उन लोगों का सरमाया मालूमात औरों की तसनीफात और तराजुम है, और उनका काम सिर्फ ये है कि उस मुश्तबा कयास मीलान तबा के कालिब में ढाल कर दिखाए। अरबी जबान और इल्म अदब, तारीख और फलसफा इस्लाम के बहुत बड़े माहिर हैं, लेकिन मजहबी लिटरेचर और सीरत के फन से नाआशना है, इसलिए वो सही तौर पर अपना हक अदा नहीं कर सकते। उसके बाद वो मुस्तशरकीन जिन्होंने खास इस्लामी और मजहबी लिटरेचर का बहुत मुताला किया, मसलन पामर साहब या मार्गोलिस, उनसे कुछ उम्मीद कर सकते थे, लेकिन बावजूद अरब दानी, यानी वो अरबी दान थे, उन्होंने अरबी सीख ली थी, कसरत मुतालिया भी था, लेकिन देखता सब कुछ हूं लेकिन सूझता कुछ भी नहीं, ये मामला वहां पे रहा। मार्गोलिस जो है, मुस्तशरिक है मार्गोलिस, उसने मसनद इमाम अहमद हम्बल की 6 जखीम जिल्दों का एक एक हरफ पढ़ा है। यानी 6 जखीम जिल्दें हैं जो है मसनद इमाम अहमद हम्बल, वो उसने एक एक लफ्ज उसका पढ़ा है। और हम दावे से ये कह सकते हैं कि हमारे जमाने में, यानी उनके शिबली नोमानी, कि किसी मुसलमान को भी इस वस्फ में उसकी हमसरी का दावा नहीं है। अच्छा यानी जी, किसी को दावा नहीं है। लेकिन प्रोफेसर मौसूफ ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाने उमरी पर जो किताब लिखी, दुनिया की तारीख उससे ज्यादा कोई किताब कस्ब वफ्तर और तावील और तासुब की मिसाल पेश नहीं कर सकती। अच्छा अब आप देखिए, जिस शख्स ने 6 शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 6 जखीम किताबें पढ़ी हैं, एक एक हरफ पढ़ा है, मगर सवाने उमरी में उसने डंडी लगाई। तो अब ये है कि इसके बाद आप देखें कि रुटगर्स यूनिवर्सिटी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर दीपा कुमार, उनका तहकीकी और तसनीफी काम जो है वो दिलचस्पी का नतीजा है। उनकी पहली किताब है नई रोशन ख्याली की तरजीहात, और मशरकी उलूम के बारे में अपने एक मजमून में वो बताती हैं, दीपा कुमारी जो है, कि मशरकी सोच की 2 खुसूसियात हैं, तारीख का तहजीबी नुक्ता नजर और नस्ली बुनियादों पर अस्तवार ताल्लुकात। तो अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सही तौर पर इस्तशराक को समझा भी है। हस्बुल्लाह साहब ने भी लिखा है अपने एक मकाले में कि इस्तशराक से मनफी मफहूम के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। यानी जितनी भी किताबें लिखी हैं मुस्तशरकीन ने, उससे सिवाय मनफी मफहूम के कुछ हासिल नहीं होता। तो कुछ किताबों के बारे में ज्यादातर राय जो है वो यही है कि इन्होंने इंसाफ से काम नहीं लिया, और जो तहकीक का जो है ना वो उसूल,
اس کو انہوں نے نظر انداز کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بلا شبہ مشرقی علوم کے مغربی ماہرین نے اسلام کے بارے میں مطالعہ اور جائزہ جاری رکھا، جنہوں نے گزشتہ 2 صدیوں میں سے اس موضوع پر خاصا علمی مواد شائع کیا۔ بہرحال ان کی یہ محنت خاص طور پر تاریخ اور لسانیات کے شعبوں جس قدر بھی اہمیت کی حامل ہو، انہوں نے جو ہے اسلامی مذہب کے بارے میں فہم حاصل کرنے میں سستی کا مظاہرہ کیا ہے۔ تاریخ لکھ دی، سب کچھ لکھ دیا، ترجمے کر دیے، لیکن جہاں جہاں موقع ملا انہوں نے تعصب جو ہے اس کو اپنے سامنے رکھا۔ اب ایسے بہت سارے نام ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک اور نام ہے ایڈورڈ سعید۔ ایڈورڈ سعید غیر مسلم ہے، یہ یروشلم میں کا ہے، یہ 1935 میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ وہ کئی برس تک فلسطین کی حمایت کے ضمن میں امریکہ کا ایک ممتاز یعنی امریکہ کے ترجمان بھی رہے ہیں۔ وہ ان کی ایک کتاب ہے اورینٹلزم 1978 میں شائع ہوئی تھی، جو میں نے پڑھی۔ اس کتاب کا 26 زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے۔ ان کی زیادہ تر تحریریں فلسطینی مسئلے کی جذباتی حمایت سے متاثر ہیں۔ کولمبیا نیوز کے مطابق، کولمبیا یونیورسٹی جہاں سعید احمد نے اپنی زیادہ تر پیشہ ورانہ زندگی بسر کی، اس کتاب استشراق کے مصنف نے، انہوں نے ایڈورڈ سعید نے جو ہے لکھا ہے کہ یہ جو استشراق ہے یہ دراصل اسلام کے خلاف کام کیا گیا ہے۔ اس میں دور سے لگتا ہے کہ اسلام کی خدمت ہے، مگر زیادہ تر 90% جو ہے وہ خلاف کام کیا گیا ہے۔ 2003 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو یہ اس طرح سے کئی چیزیں ایسی ہیں جو لکھی گئیں، اور یورپ میں اور یورپ کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی جہاں جہاں اسلام کے نام پر مستشرقین نے جو کچھ بھی لکھا اس کا رد اب تک نہیں لکھا گیا، اور لکھا گیا تو بہت کم لکھا گیا، جس کی وجہ سے کئی مسائل جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ اب ہوا کیا ہے معاملہ کہ ہمارے اپنے کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے بھی ایسا ہی کام کیا۔ آپ کو پتا ہے ہمارے بہت سے مسلمان ہیں جنہوں نے اسلام کے خلاف کتابیں لکھی ہیں۔ علامہ اقبال نے ایسے ہی تو نہیں کہا تھا پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ جب ہمارا مسلمان ہی لکھ رہا ہے تو غیر مسلم کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو خود ہی کام تباہ کر رہا ہے، تو ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور آج بھی ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پر بھی بہت سے ایسے ہیں وہ کیونکہ ہم میں جو توسع جہاں تفریق پڑ چکی ہے نا عقیدوں کے حوالے سے، تو اس میں کئی غلط طریقے سے اپنی روایتوں کو وہ پیش کرتے ہیں۔ اب یہ سلسلے کا معاملہ یہ ہے کہ اسلامی فتوحات کو ہمیں دیکھنا پڑے گا آج کے پروگرام میں، کہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے صابر رضا کہ دنیا میں 7ویں صدی میں 7th سینچری جو تھی اس میں 2 عظیم سلطنتیں عروج پر تھی۔ جی ہاں، ایران جو تھی پرشین امپائر، جس میں موجودہ ایران، عراق، افغانستان اور بلوچستان شامل تھے۔ کیسر و کسرا، آذربائیجان بھی اسی میں تھا، یہ سارے ہیں، یہ اس میں تھی، اس پٹی میں تھے۔ دوسری تھی رومن امپائر، بازنطین۔ ان دونوں سلطنتوں میں رہنے والے اپنی مکمل تاریخ، زبان اور ثقافت پر فخر کرتے تھے۔ بالکل صحیح ہے، فخر تھا بڑا۔ یہ 7ویں صدی کی بات ہے، 7th سینچری۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں 2 محاذ تھے جن پر مسلمانوں کا مقابلہ ان 2 سلطنتوں سے ہوا۔ مشرقی محاذ پر ایران اور مغربی محاذ پر رومن امپائر۔ 632 عیسوی میں شام پر حملہ ہوا اور 635 میں دمشق فتح ہوا تھا۔ 636 میں رومن شہنشاہ ہرقل کے ساتھ یرموک کے مقام پر جنگ ہوئی تھی، جنگ یرموک، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے رومیوں کو شکست دی اور صرف 7 سال میں پورا شام۔ دوسری طرف مشرقی محاذ تھا جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں صرف 24 سال میں پوری ایرانی سلطنت پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، پوری قبضہ ہو گیا۔ لیکن وہ 641 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابن العاص کے ہاتھوں مصر کی بندرگاہ اسکندریہ پر قبضہ ہوا۔ بالکل صحیح، اور اس جنگ میں قاہرہ یعنی بابیلون کے گرد و نواح میں مصر کے گورنر سائرس کو شکست ہوئی تھی۔ بالکل صحیح۔ پھر شام اور مصر کی شکست نے رومن امپائر کو سیاسی اور معاشی دونوں طرح سے متاثر کیا۔ پھر اسی عہد میں شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور مصر کے گورنر عبد الرحمن بن ابی سرح نے بحری بیڑے جو تھے، بحری بیڑوں کے ساتھ جو ہے وہ تیار کیے گئے
اور اس طرح سے 711 عیسوی میں طارق بن زیاد نے اسپین کے بادشاہ روڈرک کو شکست دی اور مزید 2 سال کے عرصے میں اسپین پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا. فتوحات کا سلسلہ جو ہے وہ بعد میں تھوڑا رک گیا، لیکن ایک طرف رومن امپائر کے مقبوضہ جات یک کے بعد دیگرے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے تھے، دوسری طرف جو اموی افواج تھیں وہ رومن امپائر کے پایہ تخت قسطنطنیہ کے دروازوں پر دستک دینے آ گئی تھی. اور قسطنطنیہ پر پہلی بار جو فوج کشی ہوئی تھی وہ 50 ہجری میں ہوئی تھی، وہ جو پہلی تھی سب سے پہلی. لیکن مسلمانوں کی جو فتوحات تھی ان کا سلسلہ چلتا رہا، اور 732 عیسوی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو 100 سال جب گزر گئے، 732 میں 100 سال گزر گئے، تب تک مسلمانوں نے ایک عظیم اسلامی مملکت قائم کر دی تھی جو اسپین سے چین تک پھیلی ہوئی تھی. جی بالکل صحیح. 100 سال کے بعد، یعنی بہت بڑا یہ کام ہے اسلامی فتوحات کا. اب 10ویں صدی کے بعد مسلمانوں پر بحران طاری ہوا. جی ہاں، اختلافات. اور 11ویں صدی میں تاتاریوں نے ایران کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور 1055 میں ان کے سردار ارطغرل بیگ سلجوقی نے بغداد پر قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے. اور پھر سلطنت عثمانیہ 1299 میں قائم ہوئی، دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ عرصے تک قائم رہنے والی سلطنت، اوٹومن ایمپائر. اور یہ تغرل کے بیٹے عثمان خان نے اس کی بنیاد ڈالی، جس میں 37 بادشاہ تھے خلیفہ. سلطان عبد الحمید ثانی آخری 1923 میں معزول ہوا اور سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہو گئے. بالکل صحیح. اور پھر فرانس میں عبد الحمید ثانی کا انتقال ہو گیا. ٹھیک. اس کے بعد جو ہوا وہ ہمیں زیادہ مل جائے تاکہ خدا خالق خدا مالک. جی تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جو تراجم ہوئے تھے قرآن مجید کے، ہاں، اور پھر اس کے بعد ایک علیحدہ ان کی جو پروپوگنڈا کے حوالے سے جو انہوں نے سیل بنائے جب وہ کام کر رہے ہیں، اور جیسے جیسے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے 200 سالوں میں شاید اتنا کام نہیں کیا اپنے مذہب کے حوالے سے جتنا انہوں نے کام کیا قرآن مجید پہ، احادیث پہ اور ہماری کتب پر ویسٹ نے. اور اس میں سے انہوں نے جو ان کے حق میں تھی چیزیں ان کو اپنا بھی لیا. یہ ساری زیادہ تر تبدیلیاں انہی 200 سالوں میں ہوئی ہیں، بہت زیادہ. ہاں، اور وہ ترقی یافتہ بھی ہوئے اور کہلوائے بھی اور کہلوا رہے ہیں، اور ان کو حق بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک پروپیگنڈا مہم، اس کو بھی بڑی باریکی کے ساتھ، جس باریکی سے ہم لوگوں کو علماء کرام خوف زدہ کر کے اسلام کی تشریح کرتے ہیں، انہوں نے اس کے مقابلے میں بڑے سافٹ طریقے سے اس میں اپنے طریقے سے ان کو تبدیلیاں بریک بریک سی ڈالی، اور پڑھنے والوں کو وہ اتنا محسوس بھی نہیں ہونے دیتے اور اپنا کام بھی کیے جا رہے ہیں. بالکل. تو اس حوالے سے آپ کی جو تحقیق ہے، جو آپ نے اتنا کام کیا ہے، 7 سال لگائے ہیں، 5 سال تو کتابوں میں پڑھنے میں اور اس کے بعد ان کے پوائنٹس لینے میں، اور پھر اس پہ اپنے ذہن کو لگا کر اسلام اور مغربی دنیا کے حوالے سے آپ نے جو کچھ لکھا ہے وہ قابل تعریف ہے. لیکن یہ ہے کہ آنے والا وقت جو ہے اس کو وہ کس طریقے سے دیکھے گا، نقاد کیا دیکھے گا اور وہ کیا اس حوالے سے بات کرے گا. تو ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں جناب ڈاکٹر عبدالکریم شکور صاحب. اصل میں دراصل پروپیگنڈا جو ہے نا وہ ایک ہتھیار ہے جس سے بڑے بڑے کام لیے جاتے ہیں، اور اب بھی پہلے بھی تھا اور آج بھی ایک مہلک ہتھیار ہے، اور اس کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں. آج کے دور میں اسے میڈیا کہا جاتا ہے. پروپیگنڈے کی جو قوت ہے، اس قوت پر پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوا، بڑی بڑی سلطنتیں بدل گئیں، اور سلطنتیں جو ہیں وہ تہس نہس بھی ہو گئیں. مغرب کے اندر آپ یہ دیکھیں، جو مغرب کا رائٹر ہے، ہمارا نہیں ہے، مغرب کا، ٹوئن بی اس کا نام ہے. ٹوئن بی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پروپیگنڈے کے ایجاد کرنے والے مذہبی مبلغین تھے، اور اسی پروپیگنڈا نے بابل اور عاشورہ تہذیبوں کو مٹا ڈالا. اچھا، جان پلجر، یہ بڑا مشہور نام ہے، آپ کبھی جائیں
یوٹیوب پہ گوگل پہ سرچ کریں. اس نے 2010 میں ایک ڈاکیومنٹری بنائی تھی, حال ہی میں 11 سال ہوئے ہیں, دور کی بات نہیں ہے. اس نے جان پلجر نے, اور وہ بھی غیر مسلم ہے, اس نے ڈاکیومنٹری میں اس نے پہلی جنگ عظیم سے لے کر سے پہلے تک عراق افغانستان جنگ کے حوالے سے ایک تحقیقی انداز میں پروپیگنڈے کی طاقت کے اثرات اور نتائج دکھائے. ڈاکیومنٹری کا نام ہے وہ جنگ جو آپ نے نہیں دیکھی, The war which you did not see. وہ جنگ آپ دیکھنا, یہ موجود ہے. اس فلم میں جو مثالیں پروپیگنڈے کے حوالے سے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس نے مثالیں دی کہ پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے. جب عراق پہ حملہ ہوا تھا, جنگ ہوئی تھی عراق پہ, تو عراق جنگ کے دوران ٹیلی ویژن پر 17 مرتبہ یہ کہا گیا کہ بصرہ پر امریکی اور اس کے اتحادیوں کا قبضہ ہو گیا ہے, جبکہ قبضہ نہیں ہوا تھا. 17 مرتبہ. یہ اس کی ڈاکیومنٹری ہے اور مستند ہے, اور ہم نے نہیں بنائی ہے, اس نے بنائی ہے. دوسرا اس نے پوائنٹ لکھا تھا کہ جنگ سے پہلے ٹونی بلیئر نے کہا تھا کہ ہم خون کا قطرہ بہائے بغیر بغداد پر قبضہ کر لیں گے. خون کا قطرہ بہائے بغیر, پروپیگنڈا. تیسرا اس نے پوائنٹ دیا تھا کولن پاول, امریکہ میں تھا کولن پاول نے عراق کے خلاف جو شواہد دیے اسے کسی میڈیا نے چیلنج نہیں کیا, بلکہ بڑا چڑھا کر پیش کیا. اس نے کچھ ٹیسٹ ٹیوبیں دکھائی تھیں. 45 منٹ 1.5 گھنٹے میں وہ تیار کر لے گا. اچھا, برطانیہ نے ایک صحافی برطانیہ کے ڈیوڈ روس نے بھی اسے بڑا چڑھا کر لکھا, مگر جب بعد میں پتا چلا کہ یہ سب جھوٹ ہے تو اس نے کیا بیان دیا. اس نے بیان دیا, برطانیہ کا صحافی ہے, مجھے دکھ بھی ہے اور غصہ بھی کہ میں نے اس وقت جو لکھا وہ غلط تھا, مجھے غلط معلومات ملی تھی. اس پروپیگنڈے کے نتائج آپ جانتے ہیں. پہلی جنگ عظیم میں 10% شہری مارے گئے تھے. صابر رضا, جو پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی اس میں 10% شہری مرے تھے. دوسری جنگ عظیم میں 50% شہری مرے, سیکنڈ ورلڈ وار میں, یعنی سویلینز. ویتنام کی جنگ میں 70% شہری مارے گئے, اور عراق کی جنگ میں 90% شہری مارے گئے. یہ پروپیگنڈے کی طاقت ہے. پروپیگنڈے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ مخالف کے خلاف نفرت پھیلائی جائے, اور یہ نفرت جو ہے اس کی بنیادیں بنائی جائیں, اور یہ سارا کام 12ویں صدی سے چلتا آ رہا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اسی پروپیگنڈے کو دیکھ کر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو فلسفہ ہے نا, اس کو بھی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا. رابرٹ کیٹان نے 1143 میں پہلی مرتبہ قرآن کا ترجمہ کیا تو مغرب کے پاس یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اسلام کو سنجیدگی سے سمجھنے کی کوشش کرے. روجر بیکن کیٹان کے کام سے یعنی ترجمے سے متاثر ہوا تھا, اور اس نے مطالعے کو طول دیا. تو اس کے بعد یعنی ترجمے جو ہونا شروع ہو گئے, بہت سارے اور ترجمے ہوئے. اب ان ترجموں کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس کی بھی ایک بڑی تاریخ ہے. قرآن اپنے آپ کو الفرقان کہتا ہے, یعنی قرآن ایک سچائی ہے, ایک قانون ہے. انسانی تاریخ میں بلا شک و شبہ قرآن مجید سب سے زیادہ بارسوخ اور ذی اثر کتاب ہے. بالکل ایسے ہی جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے زیادہ صاحب اثر اور ذی اختیار شخصیت ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم جس نے اس دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا. 23 سال کے عرصے میں انقلاب برپا ہوا تھا قرآن مجید اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ ایک انقلاب کیسے برپا ہوا تھا, یہ ہمارے اگلے پروگرام میں ہم اس پہ بات کریں گے. قرآن کسی ایک فرقے یا قوم یا گروہ کے لیے نہیں ہے. یہ نہیں سمجھنا ہے کہ کسی ایک فرقے قوم یا گروہ کا ہے, یہ پوری دنیا کے لیے ہے. عالمین, یہ عالم, یہ پوری انسانیت کے لیے ہے, اور یہ قیامت تک کے لیے ہے, اور اس کی جڑ مضبوط ہے اور شاخیں جنت تک جاتی ہیں. پہلی صدی ہجری سے لے کر آج تک, یعنی پہلی صدی ہجری, اس کا ترجمہ ہوتا جا رہا ہے اور ہو رہا ہے, اور دنیا کے مختلف زبانوں میں ترجمہ صرف مسلمانوں نے نہیں غیر مسلم نے بھی کیا ہے. کچھ غیر مسلم جو ہیں انہوں نے قرآن کا ترجمہ بد نیتی اور اختلاف پیدا کرنے کی نیت سے بھی کیا.
مگر قرآن آج بھی یہ کہتا ہے کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا. تحقیق کے باطل اسی لیے تھا کہ نابود ہو کر رہے. اچھا، سب سے پہلا قرآن کا ترجمہ سب سے پہلا 884 عیسوی میں ہوا. سب سے پہلا جو ترجمہ ہوا ہے مکمل قرآن کا ترجمہ، یہ ایک ہندو راجا محروق کی درخواست پر عبداللہ بن عمر بن عبد العزیز، جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ 5ویں خلفائے راشدین میں سے ہیں، یعنی ان کی دور حکومت خلفائے راشدین کے دور حکومت کی مثال دیا جاتا ہے. حضرت یہ جو عمر بن عبد العزیز، عبداللہ بن عمر عبد العزیز جو ان کے دور حکومت کو یہ مثالیں کہا جاتا ہے. ان کو انہیں 5واں خلیفہ کا درجہ نہیں دیا جاتا، یعنی ان کی حکومت کو 5واں. دیکھیں یہ ایک متفق علیہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خلفائے راشدین میں شامل کیا جاتا ہے. تو وہ 5 ہو گئے نا. تو ان کو کہا جاتا ہے کہ عمر ثانی کہا جاتا ہے. ہاں، عمر ثانی، یا ان کا یہ کہ ان کا جو دور حکومت تھا وہ بہت خلفائے راشدین کے دور کی یاد دلاتا تھا. عمر ثانی کہتے ہیں، اتنا اچھا کام تھا ان کا. تو اب انہوں نے ان کے حکم سے الوار کے علاقے میں ترجمہ ہوا تھا. ہندوستان کا علاقہ الوار، یہ علاقہ اب پاکستان کے صوبہ سندھ کا حصہ ہے. اچھا. اور وہاں جو تھا راجہ مبروک، اس نے درخواست کی تھی. اچھا، یہ ترجمہ کس زبان میں ہوا تھا، تاریخ اس کے بارے میں خاموش ہے کہ یہ ہندی میں ہوا، سنسکرت میں ہوا، کس زبان میں ہوا، یہ نہیں معلوم کسی کو. حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے سورۃ المریم کی پہلی 40 آیتیں نجاشی کے دربار میں سنائی تھی، اور ان کا ترجمہ مقامی زبان میں اسی وقت کیا گیا تھا. اچھا، یعنی پہلا ترجمہ وہ رہے گا، مگر وہ پورے قرآن کا ترجمہ نہیں تھا، صرف مریم کی چند آیات تھی. چند آیات. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ فارسی میں کیا تھا. تو قرآن مجید اور غیر مسلم اگر ہم دیکھیں تو اس کا سب سے پہلا لاطینی زبان میں جو ترجمہ ہے وہ پیٹر دی وینرل نے رابرٹ آف کیٹن کے سے 1143 میں کروایا تھا، 1143 میں. پھر امریکہ میں لیلا بختیار، جو کہ ایرانی نژاد امریکی مسلمان عورت ہے، اس نے قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ کیا. یہ پہلا ترجمہ ہے جو کسی امریکی عورت نے کیا ہے، 2007 میں شائع ہوا تھا. اس سے پہلے جو ترجمہ انگریزی کسی عورت نے کیا ہو وہ طاہری سفر زادی، ایک ایرانی خاتون ہے جس نے 2001 میں قرآن حکیم کا انگلش میں ترجمہ کیا تھا. پھر لیلا بختیار جو ہے امریکی نژاد، اس نے ترجمہ کرتے وقت کافی غلطیاں دانستہ اور نادانستہ کی ہیں، جس کی وجہ سے اس کی کافی مخالفت ہوئی تھی. اچھا، یوسف ما ڈکسن پہلا شخص تھا جس نے قرآن کا ترجمہ چینی زبان میں کیا 1830 میں، چائنیز لینگویج میں. اسی حوالے سے مختلف نام اور بھی ہیں. وائی چنگ چائی، اس نے بھی 1932 میں ترجمہ کیا چینی زبان میں. اس کے بعد جی لیومی نے 1931 میں بھی ترجمہ کیا. اس کے بعد 1943 میں 47 میں چائنیز زبان میں ترجمے ہوئے. پھر چینی زبان میں جو ترجمہ سب سے زیادہ مقبول ہوا وہ ماجیان کا ہے، ماجیان نے کیا تھا، اور سب سے پہلے اس نے 1949 میں کچھ حصے کیے، پھر 1951 میں وہ شائع ہوا، اور پھر پورا ترجمہ 1981 میں شائع ہو گیا تھا. پھر ٹونگ ڈیزونگ چائنیز ہے، اس نے بھی ترجمہ کیا. کرشن چندرا سین پہلا شخص جو غیر مسلم ہے جس نے 1986 میں قرآن حکیم کا بنگلہ زبان میں ترجمہ کیا. یہ غیر مسلم لوگ ہیں سارے جنہوں نے ترجمے کیے ہیں. اس کا تعلق برہمو سماج سے تھا، اور ایک رائے کے مطابق یہ مکمل ترجمہ نہیں تھا. اور اس کے بعد ایک پادری ہے ولیم گولڈ رسک، اس نے 1908 اور 1920 کے درمیان بنگلہ میں ترجمہ کیا. پھر کاندی پور کے عباس علی پہلے مسلمان تھے جنہوں نے 1909 میں سب سے پہلا ترجمہ بنگلہ میں کیا. تو جو سب سے پہلا ترجمہ بنگلہ میں مکمل ہوا وہ 1909 کے اندر ہو گیا تھا، آج سے کچھ 100 سال پہلے کی بات ہے. اب ایک یہ بھی قیاس لگایا جاتا ہے تاریخ میں کہ پہلا بنگلہ ترجمہ جو ہے وہ نامکمل جو تھا وہ مولانا امیر الدین بچو میاں نے کیا تھا، لیکن تاریخ میں اس کے بہت سے حوالے، اب 100-200 سال کی یہ تاریخ ہے. تو جو ماخذ ملے وہ میں نے آپ کو بتائے ہیں. فارسی میں تفسیر الطبری 883 عیسوی میں محمد ابن جریر الطبری نے لکھی تھی.
فارسی میں پہلی شائع ہونے والی تفسیر کلکتہ میں 1937 میں شائع ہوئی تھی، جس کا نام ہے تفسیر حسیان، جسے کمال الدین وائز کاشفی نے لکھا تھا۔ اور جہاں تک ترکی زبان میں ترجمے کا تعلق ہے، اس کے حوالے سے مختلف رائے ہیں، کوئی مستند رائے مجھے تاریخ میں نہیں ملی۔ ایک رائے یہ ہے تفسیر الطبری فارسی میں لکھی جا رہی تھی، اسی وقت اس کا ترجمہ ٹرکش زبان میں بھی ہو گیا تھا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اس کے بعد یعنی 5ویں صدی ہجری میں اور 11ویں صدی ہجری میں لکھا گیا تھا ٹرکی زبان میں، لیکن وہ جو ترجمے تھے وہ اب موجود نہیں ہے۔ اور پہلا ترکی زبان میں جو ترجمہ ہے تفسیر الطبیان، وہ 1842 میں قاہرہ سے شائع ہوا تھا۔ اور پہلا مکمل اردو ترجمہ شاہ رفعت الدین نے کیا، جس کا پہلا ایڈیشن 1840 میں کلکتہ میں شائع ہوا۔ اس کے بعد شاہ عبد القادر کا ترجمہ دہلی سے 1829 میں شائع ہوا۔ اور یہ جو دونوں ہیں یہ حضرت شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے تھے۔ ایک اور ترجمے کا بھی ذکر ملتا ہے تاریخ میں، جو 10ویں صدی میں دکنی اردو میں ہوا تھا، جو دکن کی اردو ہوتی ہے۔ ہاں، ویسے پہلا جزوی اردو ترجمہ جو شائع ہوا اسے بصائر القرآن کے نام سے نکھت شاہ جہاں پوری نے کیا تھا 1731 میں ممبئی، انڈیا کے شہر ممبئی میں۔ اور سب سے پہلا گجراتی ترجمہ جو ہے وہ عبد القادر بن لقمان نے کیا، جو 1879 میں بمبئی سے شائع ہوا تھا۔ اور پہلا کشمیری ترجمہ جو نامکمل تھا وہ محمد یحییٰ شاہ نے 1887 میں کیا۔ سب سے پہلا مکمل ہندی ترجمہ جو ہے وہ ایک عیسائی پادری نے کیا تھا، ڈاکٹر احمد شاہ مسیح، 1915 میں۔ سندھ کی روایات کے مطابق پہلا ترجمہ وہی ہے جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا سندھی زبان میں، مگر جو موجودہ تراجم میں سب سے پہلا ترجمہ جو ہے وہ اخند اعزاز اللہ مطلوی کا ہے، جو 1870 میں گجرات میں شائع ہوا تھا، اور یہ غالباً 1800 میں کیا گیا تھا۔ اور جس کا جو ترجمہ ہے بعد میں وہ محمد صدیق صاحب نے کیا اور لاہور سے 1867 میں شائع کیا۔ اچھا، تامل زبان، تامل ناڈو ہندوستان میں، اس میں پہلا جو ترجمہ ہے وہ مصطفیٰ علم جارجی اور یار اور نوا عالم صاحب نے 1873 میں بمبئی سے شائع کیا تھا۔ پھر پہلا مکمل تامل ترجمہ جو ہے وہ حبیب محمد القاہری نے 1883 میں بمبئی سے شائع کرایا۔ اب اس کے بعد جو ترجمے ہیں پشتو زبان میں، پہلی تفسیر مولانا مراد علی نے 1867 میں لکھی، جو لاہور سے 1906 میں شائع ہوئی۔ ایک اور اندازے کے مطابق پہلا ترجمہ پشتو میں بھوپال سے 1861 میں شائع ہوا۔ پنجابی زبان میں پہلا جزوی ترجمہ نواں قتل شاہ نے کیا، جو لاہور سے 1885 میں شائع ہوا۔ پنجابی زبان کا مکمل ترجمہ حافظ مبارک اللہ نے کیا، جو 1870 میں شائع ہوا۔ انڈونیشیا کی زبان میں پہلا ترجمہ 17ویں صدی میں عبد الرؤف الفسیزل نے کیا، مگر اسی زبان میں جامیان عبد المراد کے نام سے بھی یہ ترجمہ جو ہے وہ شائع ہوا۔ جاپانی زبان میں ایک بدھ مذہب کے ماننے والے کے ایل سکامولو نے 1970 میں یہ ترجمہ کیا۔ کوریا کی زبان میں پہلا ترجمہ ینگ سین قوم نے 1971 میں کیا۔ افریقہ کی جو سواہیلی زبان ہے نیروبی کے لوگ بولتے ہیں، اس میں پہلا ترجمہ 1923 میں گاڈفری ڈیل نے کیا۔ یوروہا ایک افریقی علاقہ ہے، ان کی زبان میں پہلا ترجمہ ایم ایس کول نے کیا 1906 میں۔ اٹالین زبان میں پہلا ترجمہ اینڈریا نے 1547 میں کیا۔ اس کے بعد جرمنی زبان میں ترجمہ سولومن شوئیگر نے 1616 میں کیا۔ پھر تیلگو زبان میں ترجمہ چلکوری نار این راؤ نے 1915 میں کیا۔ پنجابی زبان میں سند گرودت سنگھ نے 1911 میں ترجمہ کیا۔ تو یہ ترجمے کا سلسلہ نہ کم ہوا ہے نہ رکا ہے۔ 1980 میں نند کماری اور اوستھی نے ہندی ترجمے کو سنسکرت میں کیا، 1984 میں شائع ہوا۔ اور اس کے بعد ولیم شیئر نے، انگریزی مفکر ہے اور پادری، اس نے بائبل کا ملیشیا کی زبان میں ترجمہ کیا اور پھر اس نے قرآن کے ترجمے پر کام کیا، مگر 1948 میں اس کا انتقال ہو گیا تھا، ترجمہ مکمل نہیں ہوا۔ یہ تراجم کی تاریخ بہت لمبی ہے، اس کو لے کے میں آئندہ ہفتے آپ کے ساتھ چلوں گا، اور اس کے ساتھ پھر ہم بات کریں گے کہ پہلا طبع شدہ قرآن کب ہوا تھا۔ خواتین و حضرات، پھر ملتے ہیں، دعا کی درخواست۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔